तमाम के तमाम जितने लोग थे वो सब लोग उस वक़्त लाइक बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर के अंदर उस वक़्त वो थे कि इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए। अच्छा, कुछ लोगों ने फिर अपने स्टाफ़ को यानी उनकी फायरिंग करना स्टार्ट की, जो कि मुझे गैर मुनासिब थोड़ी-सी लगती थी। तलबीना जो है ये वो वाहिद पका हुआ खाना है जो अल्लाह ताला की तरफ से सजेस्ट किया गया है। इसके हवाले से बहुत सारी अहादीस हैं जो बहुत सारे लोगों को इसका इल्म भी है। मेडिकल साइंस भी इसको ये अप्रूव करती है कि तलबीना के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक इसमें जौ होता है, इसमें दूध है, शहद है, खजूर है, कि ये एंटी डिप्रेसेंट है। ये आपकी जिस्म की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये पूरा करती है। आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है, आपके ब्लड को साफ़ करने के लिए बहुत अच्छी है, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। जो बच्चे हैं स्पेशली जो 6 माह से लेके और आपके 3 से 4 साल तक की उम्र के बच्चे हैं जो ग्रोथ के पीरियड में अपने चल रहे हैं, उनके लिए ये एक इंतहाई यानी लज़ीज़ भी है और इंतहाई यानी कवी एक ग़िज़ा के तौर पे ये ली जाती है। तलबीना प्रोडक्ट तो हम लोग बहुत अरसे से उसे इस्तेमाल कर रहे थे और इसको फिर हम लोगों ने फूड पांडा पे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किया, फिर डिफरेंट यानी इसकी जो है वो डिलीवरी सिस्टम हम लोगों ने शुरू किया, अपनी मोबाइल ऐप हम लोगों ने लॉन्च की। इसकी बेसिकली 3 स्टेजेस हम लोग कंसिडर करते हैं। पहली स्टेज जो है वो होती है कि आप अनसक्सेसफुल हैं, दूसरी स्टेज होती है आप अनसक्सेसफुल हैं, तीसरी स्टेज पे आप जाके सक्सेसफुल होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम तालीम सब के लिए के साथ आपका मेज़बान फ़ैसल कमाल पाशा हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम है, जहाँ पर आप कहीं भी हों, मुल्क के किसी भी हिस्से में रहते हों, आप तालीम हासिल कर सकते हैं और यहाँ पर उम्र की कोई कैद नहीं। आप कभी भी जब आपका दिल चाहे आप एडमिशन ले सकते हैं और किसी भी प्रोग्राम में आप इल्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ़ एक है कि आपके अंदर इल्म हासिल करने का शौक़ होना चाहिए। इस वक्त आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वेब टीवी चैनल की नशरियात देख रहे हैं। इस नशरियात में हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात को मदऊ करते हैं और वो हमें अपने तजर्बात से मुस्तफ़ीद करते हैं। इन तजर्बात से ना सिर्फ़ हमारी यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, बल्कि आम लोग भी उन लोगों के तजर्बात से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शोबों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मदऊ करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया भर में जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इसको हाईली रेट किया जाता है और दुनिया की तरक्की में अगर आप देखें तो जितना रोल एंटरप्रेन्योर्स का है, आप अमेज़न को देखें, आप एलन मस्क को देखें, आप दुनिया में इस तरह के जितने स्टार्टअप्स हैं उनको अगर आप देखें तो ये बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स ने शुरू किए, नए आइडिया के साथ वो मार्केट में आए और उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया, लोगों की ज़िंदगियों को चेंज करके रख दिया। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो हमारे माशरे में बहुत उसकी एक अहमियत है। आप जैसा कि जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया मुतासिर हुई, सारी दुनिया के जो एक कन्वेंशनल वे ऑफ लिविंग था वो बिल्कुल बदल के रह गया और हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस जो है वो ऑनलाइन सिस्टम पे हो गई। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन सिस्टम पे आ गई और इसी दौरान में बहुत सारी जॉबलेसनेस हुई, लोगों के रोज़गार ख़त्म हुए क्योंकि कन्वेंशनल बिजनेसेस जो थे वो ख़त्म हो गए। उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जॉब्स गईं। तो उस गैप के अंदर बाज़ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप अपने नए आइडियाज़ के ज़रिए मार्केट को कैप्चर किया, अपने नए आइडियाज़ के ज़रिए मार्केट में आए और छा गए और उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों की सहूलत के लिए पेश की और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है। इसमें हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि ऑनलाइन फूड बिज़नेस जो है उसने बहुत ज़्यादा रिवाज पाया। आप देखिए मुख्तलिफ़ जो हमारी डिलीवरी सर्विसेज हैं जो फूड डिलीवर्स करती हैं, इस तरह से जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके ऑनलाइन पोर्टल्स बन चुके हैं और होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इससे पहले सिर्फ मगरिब में था, लेकिन अब हमारे मुल्क में और
اور دیگر تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں بھی آن لائن سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی ایک انٹرپرینیور موجود ہیں، یہ بھی کرونا سے متاثر ہوئے اور ان کی جاب جو ہے وہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک آئیڈیا ان کے ذہن میں آیا اور اس آئیڈیا کو انہوں نے لانچ کیا اور بڑی سکسیسفلی اس آئیڈیا کو انہوں نے مارکیٹ کو کیپچر کیا، اس کو مارکیٹ کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب فیصل ضیاء وارثی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر۔ بہت شکریہ۔ تو وارثی صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ کویشچن کرنا چاہوں گا کہ کرونا سے پہلے آپ کیا جاب کر رہے تھے اور آپ کی صورتحال کیا تھی، اور اس کے بعد پوسٹ کرونا جو اس کے اثرات تھے وہ کس طرح سے آپ نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسکلی کرونا سے پہلے میں کنونشنل فوڈ بزنس ہی اپنا کر رہا تھا، ایک کیفے اپنا چلا رہا تھا چھوٹا سا اسلام آباد میں۔ بٹ کرونا کی جب سچویشنز ارپٹ ہوئی ہیں تو ہم لوگوں کو یہ آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم اس بزنس کو مزید رن نہ کر سکیں، کیونکہ کرائے جو ہیں وہ بہت زیادہ تھے، چیزیں بہت مہنگی ہوتی جا رہی تھیں، اور مارکیٹ میں لوگوں کا جو فلو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ تو ہم لوگوں نے پھر اسے کلوز کیا۔ اب اس کے بعد پھر کچھ ماہ ہم لوگ بیٹھے رہے، پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ایک نئی پھر انوویشن ہم لوگوں کے ذہن میں آئی، جیسے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ کرونا کے ٹائم پیریڈ میں اپنی آن لائن بزنسز سٹارٹ کیے۔ تو ہم وارثی لوگ صاحب، میں آپ کو یہاں تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا۔ جب یہ گیپ آیا، جب آپ کرونا سے پہلے آپ ایک کیفے رن کر رہے تھے اور ماشاءاللہ آپ کا بزنس اچھا چل رہا تھا، اور اس کے بعد کرونا آ گیا اور بزنسز جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئے، اس گیپ میں ظاہر ہے لوگوں کی نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ آپ نے اس سائیکولوجیکل پریشر کو کیسے ہینڈل کیا؟ بیسکلی پاشا صاحب، اس وقت جو ہے نا وہ ایک تو یہ تھا کہ جو آپ کے بجٹس تھے وہ ڈرین آؤٹ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سٹاف بھی اور ہم لوگ خود بھی جتنے آنرز ہیں اسلام آباد کے اندر مختلف بزنسز کرنے والے، اسپیشلی فوڈ انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو ہیں، ان سب کے ساتھ میں ان ٹچ رہا، اور ہم لوگ جو ہے اپنی میٹنگز کرتے تھے، اور اس سچویشنز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم لوگ مختلف یعنی آئیڈیاز پہ بات کرتے تھے کہ کیسے کیا جائے۔ تمام کے تمام جتنے لوگ تھے وہ سب لوگ اس وقت بہت زیادہ مینٹل پریشر کے اندر اس وقت وہ تھے کہ اس سچویشن سے کیسے ڈیل کیا جائے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے پھر اپنے اسٹاف کو یعنی ان کی فائرنگ کرنا سٹارٹ کی، جو کہ مجھے غیر مناسب تھوڑی سی لگتی تھی۔ اس کے علاوہ اپنے بجٹس کو کٹ کرنا شروع کیا، کچھ لوگوں نے اپنی لوکیشنز کو یعنی چینج کیا۔ اچھا واسف صاحب، آپ نے مجھے بتایا، جیسے کہ اور میں جانتا ہوں کہ آپ ایک پروڈکٹ ہے جس کا نام ہے تلبینہ، وہ آپ مارکیٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے؟ اچھا پاشا صاحب، بیسکلی ایسے ہے کہ انٹرپرینور جو ہے نا وہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کوئی انوویٹیو آئیڈیا آپ مارکیٹ میں لے کے آئے اور لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی آپ ایسا کام کریں۔ اب چونکہ ہم لوگ فوڈ بزنس میں تھے تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ لوگ اب ہیلتھ کانشیس بھی ہوتے جا رہے ہیں کرونا کی سچویشنز کی وجہ سے، اور کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ہمارے لیے بھی آسان رہے، لوگوں تک اس کی دسترس بھی ہو اور لوگوں کا اس کا فائدہ بھی ہو۔ تو ایک ہمیں چیز ملی جو سنت نبوی ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ تلبینہ، ہم لوگوں نے اس کا آن لائن بزنس سٹارٹ کر دیا۔ ہم اب اکوپمنٹس تو ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے، ہم لوگ اسے بناتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ ریسیپی کیا ہے، کیا چیز ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، تھوڑا سی اس پہ روشنی ڈالیں۔ بیسکلی تلبینہ جو ہے یہ وہ واحد پکا ہوا کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجیسٹ کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں جو بہت سارے لوگوں کو اس کا علم بھی ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو شاید اس کا علم نہ ہو۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جبریل، میں آج کل بہت تھکا ہوا ہوں اور تھوڑا غم میں ہوں، اس کا کیا علاج کروں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ تلبینہ استعمال کریں۔ اب تلبینہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے استعمال کرنا شروع کیا، اور صحابہ کرام کو بھی، تمام کے تمام صحابہ کرام کو بہت زیادہ ریکمینڈ کیا اسے استعمال کرنے کے لیے۔ میڈیکل سائنس بھی اس کو یہ اپروو کرتی ہے کہ تلبینہ کے جو انگریڈینٹس ہیں، اس میں جو ہوتا ہے، اس میں دودھ ہے، شہد ہے، کھجور ہے، اور ٹاپنگ کے لیے آپ مختلف چیزیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ اس کی بیسک سی یہ 4 چیزیں آپ تقریباً 4 سے 6 گھنٹے آپ نے ہلکی آنچ کے اوپر اسے دودھ میں آپ نے گلانا ہوتا ہے
تو تلبینہ تیار ہوتا ہے. یہ 15 سے 20 منٹ والی بات نہیں ہے. آپ نے جو کو دودھ میں ہلکی آنچ کے اوپر, بہت لائٹ فلیم کے اوپر آپ نے 2 سے 3 گھنٹے آپ نے کم از کم اسے بنانا ہوتا ہے. اب اس کے جو فوائد کے بارے میں ہیں احادیث کی روشنی میں بھی اور میڈیکل سائنس بھی, یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ ایک چیز کو لے کے چل رہی ہیں کہ یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے. یہ آپ کی جسم کی جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو بہت زبردست طریقے سے یہ پورا کرتی ہے. آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے بہت اچھی ہے, آپ کے بلڈ کو صاف کرنے کے لیے بہت اچھی ہے, آپ کے اسٹمک کے لیے بہت اچھی ہے. آپ کی جو بچے ہیں اسپیشلی جو 6 ماہ سے لے کے اور آپ کے 3 سے 4 سال تک کی عمر کے بچے ہیں جو گروتھ کے پیریڈ میں اپنے چل رہے ہیں, ان کے لیے یہ ایک انتہائی یعنی لذیذ بھی ہے اور انتہائی یعنی قوی ایک غذا کے طور پہ یہ لی جاتی ہے. اچھا وارثی صاحب, میں بیسیکلی یہ چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین یہ جان پائیں کہ آپ کا بزنس ہے کیا. اب میں تھوڑا سا اس سے پیچھے چلتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ ہم یہ پروڈکٹ بنائیں اور اس کو مارکیٹ کریں. یہ آئیڈیا جب آپ ایک کووڈ سچویشن سے نکل رہے تھے تو کس طرح سے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا؟ میں جیسے کہ بادشاہ صاحب آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کووڈ کے ٹائم میں بہت سارے لوگوں نے اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کرنا شروع کیا تھا. تو ہم لوگوں نے بھی پھر اپنی اسٹریٹجی کو یہ چینج شروع کیا کہ ہم لوگ اپنے بزنس کو آن لائن ہم نے اسے شفٹ کرنا شروع کر دیا. ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں اور جو آنے والا دور ہے وہ یقینی طور پہ آن لائن ایرا ہم اسے کہہ سکتے ہیں, ڈیجیٹل دور ہے. آپ کے پاس موبائل ایپس ہیں, آپ کے پاس ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے. تو ہم تمام کے تمام بزنس جو ہیں وہ اب آن لائن سپورٹ کے بغیر ان کے لیے چلنا دشوار ہے. تو ہم لوگوں نے بھی پھر یہ آئیڈیا لگایا کہ یار ہم اپنے فوڈ کو کمپلیٹلی آن لائن اسے شفٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اسے یعنی ہم لوگوں تک اسے پہنچا سکیں. تو تلبینہ پروڈکٹ تو ہم لوگ بہت عرصے سے اسے استعمال کر رہے تھے اور اس کو پھر ہم لوگوں نے فوڈ پانڈا پہ پہلے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ کیا, پھر ڈفرینٹ یعنی اس کی جو ہے وہ ڈیلیوری سسٹم ہم لوگوں نے شروع کیا, اپنی موبائل ایپ ہم لوگوں نے لانچ کی, جو ہمارے سوشل میڈیا کی جو پلیٹ فارمز ہیں اس کو بہت بھرپور طریقے سے ہم نے استعمال کیا اور الحمدللہ ابھی راولپنڈی اسلام آباد میں تقریباً تمام ایریاز میں ہم لوگ اسے جو ہے وہ سکسیزفلی ڈیلیور کر رہے ہیں. آپ کا اس حوالے سے سکسیس ریٹ کیا ہے, لوگوں کی کیا ایکسیپٹیبلٹی ہے, کتنا آپ مارکیٹ کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً 85% آپ اسے کہہ سکتے ہیں. جو ہمیں لوگوں کا فیڈ بیک, ہم گاہے بگاہے اس پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں, لوگوں سے وربل نان وربل دوسرے تیسرے طریقوں سے ہم لوگ اپنا فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں. اس میں گوگل سروے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, آن لائن بھی اور آف لائن بھی, یہ دونوں سروس ہم لوگ کرتے ہیں. لوگوں سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی مارکیٹ میں جا کے ان سے پوچھتے ہیں, جن لوگوں کو ڈلیور کریں ان سے ہم لوگ فیڈ بیک لیتے ہیں. تو 85% الحمدللہ اس کا سکسیزفل ایک ریشو اس کی جا رہی ہے. ماشاء اللہ. اچھا ناظرین, یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ بیسیکلی ہم نے جس چیز سے اس پروگرام کا آغاز کیا وہ تھی انٹرپرینیورشپ, اسٹارٹ اپ, یعنی اپنے ایک آئیڈیا کو مارکیٹ کرنا اور اس آئیڈیا کی مارکیٹنگ کے ذریعے مارکیٹ کو کیپچر کرنا, یہ ہمارے آج کے پروگرام کا ایک بنیادی مقصد ہے اور اسی مقصد کو لے کے ہم چلیں گے. یہاں پر میں یہ وارثی صاحب چونکہ ایک انٹرپرینیور ہیں تو ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ نیا آئیڈیا جب آپ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں اور اس کو مارکیٹ کرتے ہیں, کتنا دشوار ہے, کتنی مشکلیں آتی ہیں ایک نئے آئیڈیا کو مارکیٹ کرنے میں؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. جب بھی آپ کوئی چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی آئیڈیا آپ مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں, آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو فنڈز اس کے لیے ارینج کرنے ہوتے ہیں, آپ کو ایک پراپر ہارڈ ورکنگ ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ ٹیم اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے, آپ کو ایک پراپر ریسرچ چاہیے ہوتی ہے کہ جو پروڈکٹ آپ اپنی لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس کی ایگزیکٹ ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے اور ان تک آپ نے اس کا جو سپلائی چین مینجمنٹ ہے وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے. یہ ایک تھوڑا سا دشوار یعنی مرحلہ ہوتا ہے اور یہ ایک انٹرپرینیور کو خود کرنا ہوتا ہے یا اس کی ٹیم نے اسے کرنا ہوتا ہے. اچھا وارثی صاحب, یہ یہاں پہ ایک برمحل ایک چیز ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ان کے ذہن میں آئیڈیاز ہوتے ہیں لیکن وہ ان آئیڈیاز کو مٹیریلائز نہیں کر پاتے اور مختلف وجوہات ہوتی ہیں اور بعض لوگ ان کو شروع بھی کرتے ہیں, انیشیٹو لیتے ہیں لیکن رستے کے اندر ہمت ہار جاتے ہیں.
تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کیا تجویز آپ کی ہوگی کہ کیا ان کو کرنا چاہیے؟ جب آپ ایک نیا آئیڈیا مارکیٹ کرتے ہیں تو کس طرح سے اپنی ہمت حوصلے کو برقرار رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں؟ نیور گیو اپ، سمپل آنسر. آپ کو ایک دفعہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے ایک چیز کرنی ہے، تو بس پھر آپ اس میں پروفٹ ہو یا لاس ہو، آپ سکسیزفل ہوں یا انسکسیزفل ہوں، آپ اسے لے کے چلتے رہیں. اس کی بیسکلی 3 اسٹیجز ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں. پہلی اسٹیج جو ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ انسکسیزفل ہیں، دوسری اسٹیج ہوتی ہے آپ انسکسیزفل ہیں، تیسری اسٹیج پہ آپ جا کے سکسیزفل ہوتی ہیں. مڈل تک آپ کے لیے پرابلمس ہی پرابلمس ہوتی ہیں، بٹ ایک سٹیج اس کی آتی ہے تقریباً لائک آپ کہہ لیجئے، اوبیسلی یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، لیکن جو یوزلی کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ 3 سے 4 سال کا کنسیڈر کیا جاتا ہے ٹائم پیریڈ. اتنا جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ میں لگتا ہے ٹائم، کہ جب آپ نے کوئی یعنی کوئی انوویٹیو آئیڈیا آپ نے لے کے مارکیٹ میں آنا ہے، تو لوگوں کی جو ایکسیپٹنس ہے یا اس کی جو برانڈ ریکاگنیشن ہے اس میں اتنا ٹائم لگتا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے اتنا ٹائم. اچھا، یہ بھی ایک خواتین حضرات ایک بہت ہی ایک دلچسپ چیز ہے کہ جب آپ ایک نیا آئیڈیا لانچ کرتے ہیں، آپ بڑی دشواریوں سے، بڑے دشوار گزار مراحل سے آپ گزرتے ہیں، لیکن فائنلی جب وہ آئیڈیا سکسیزفل ہو جاتا ہے، جب وہ فروٹفل ہو جاتا ہے، تو جو آپ کی خوشی ہوتی ہے وہ بالکل ایک ایسی خوشی ہے کہ جیسے آپ نے ایک پھلدار پودا اگایا اور کئی سال کی محنت کے بعد اس نے پھل دینا شروع کیا. تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا کہ جب آپ کا بزنس جو ہے وہ سکسیزفل ہو گیا تو یہ خوشی کا پیمانہ کیا ہے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. آپ کو ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ ایک آپ کا چھوٹا سا بیبی ہے، نیو بورن بیبی ہے، اور آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں، اور ایک خواب کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو پھر یہ تھوڑا میرا بازو بنے گا، میں اس کے ساتھ کھیلوں گا، یہ میرے ساتھ یعنی چلے گا. یہ اسی طرح کی ایک فیلنگ ہوتی ہے جی. جب آپ اور میں اپنے ناظرین کو یہی میں ان تک پیغام پہنچاؤں گا کہ آپ کوئی بھی آئیڈیا جب آپ مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں یا اسے آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، اس انیشیٹو کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اسے نیو بورن بیبی کی طرح ہی آپ اسے ٹریٹ کریں. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ لائک مطلب وہ آپ کے ساتھ پھر آپ کی انگلی پکڑ کے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر دوسرا ٹائم آتا ہے کہ آپ اس کی انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے صبر یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو جو ہے تھوڑا حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنی منزل جو آپ نے متعین کی ہے اس پہ آپ کو چلنا پڑتا ہے. اور بس آپ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آپ اس پہ چلتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی جو ہے وہ ضرور آپ کے قدم چومتی ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ اب ہم نے دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت گلوبل ولیج ہے، ساری دنیا آپس میں کنیکٹ ہو گئی ہے، اور ہم دنیا کی ہر کمپنی کا پروفائل دیکھ سکتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی اس وقت جو ملٹی بلین ڈالرز کمپنیاں ہیں، جو بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں، وہ بھی ایک چھوٹے سے آئیڈیا سے سٹارٹ ہوئے اور چھوٹے سے آئیڈیا سے انہوں نے آغاز کیا. ہمارے ملک میں جو جاب کا کلچر ہے اس کے اندر یہ ایک کنونشنل تعلیم کے بعد لوگ جو ہیں وہ وائٹ کالر جاب پسند کرتے ہیں، وہاں پہ جانا پسند کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وائٹ کالر جاب یا انٹرپرینیورشپ، ان میں سے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ انٹرپرینورشپ یہ بہت زیادہ بہتر ہے. یہ اس کے اپنے یعنی بینیفٹس ہیں، ایڈوانٹیجز ہیں، اور انٹرپرینورشپ کی اپنے بینیفٹس ہیں، ایڈوانٹیجز ہیں. اگر آپ میں حوصلہ ہے، آپ کچھ سال تک اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہیں اور تھوڑی سیکریفائس بھی آپ دے سکتے ہیں اپنی چیزوں کی، تو آپ کو انٹرپرینورشپ کی طرف جانا چاہیے. اچھا، دنیا بھر میں جو انٹرپرینیورز ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے بزنسز سٹارٹ کیے اور بڑی بلندیوں کو چھوا انہوں نے، تو بڑی قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے. اور دنیا بھر میں جو گورنمنٹس ہیں وہ یونیورسٹی لیول، کالج لیول پہ سپورٹ کرتی ہیں اس طرح کے آئیڈیاز کو، فائنینس کیا جاتا ہے، کمپنیز آتی ہیں یہاں پہ آ کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے میکنزم میں، پاکستان کے جو سسٹم ہے اس کے اندر کیا ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے اس وقت زیر تعلیم ہیں، جو یونیورسٹیز میں ہیں، جو کالجز میں ہیں، کس طریقے سے ان کے اندر بھی، ظاہر ہے ہر نوجوان کے پاس ایک خواب ہوتا ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے، بالکل بالکل. تو گورنمنٹ کی سپورٹ
یا سوسائٹی کی سپورٹ یا بڑی آرگنائزیشنز کی سپورٹ کتنی ضروری ہے ان کے آئیڈیاز کو حقیقت کا روپ دینے میں؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. اور اس کی کچھ شروعات جو ہے وہ ہو چکی ہے کچھ سالوں سے پاکستان میں، مگر یہ اتنی ابھی نہیں ہوئی جتنی کہ ہم لوگ اگر ویسٹ کی ہم بات کریں تو وہاں پہ پریکٹیکل ایجوکیشن کا زیادہ یعنی زور ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ تھوڑا تھریٹیکل پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. اب وٹ آئی سجیسٹ ان پاکستان کہ ہمیں میٹرک یا انٹر کالج لیول سے ہی اپنے بچوں کو ہمیں پریکٹیکل کاموں کی طرف لگا دینا چاہیے. اگر مثال کے طور پہ کہ آپ بزنس پڑھا رہے ہیں تو صرف اسے پڑھائی نہیں، آپ اسے فرسٹ سیمسٹر سے اپنے بچوں کو پریکٹیکل بزنس کی طرف لگا بھی دیں کہ وہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے ایکسپیرینسز کریں، اپنے آئیڈیاز کو وہ لے کے آئیں، مارکیٹ میں فلوٹ کریں. صرف پریزنٹیشنز کی حد تک نہیں، باہر مارکیٹ میں نکلیں، روڈ پہ جائیں، لوگوں سے ملاقات کریں، لوگوں سے اس کا فیڈ بیک لیں، پھر اپنی پروڈکٹ یا اپنے سروسز کو وہ سیل کرنے کی کوشش کریں. اس سے جو ان کی ایک اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی، ان کی کمیونیکیشن اسکلز بہتر ہوں گی، انہیں کوالٹی مینجمنٹ کا پتہ چلے گا، انہیں کوانٹٹی مینجمنٹ کا پتہ چلے گا، انہیں کاسٹ مینجمنٹ کا پتہ چلے گا. یہ بیسکلی بہت ضروری ہے. جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے، گورنمنٹ کے کچھ ادارے ہیں، کچھ سیمی گورنمنٹ ادارے بھی ہیں، کچھ این جی اوز بھی اس میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے، آپ وہاں جاتے ہیں، وہ آپ کو فائنینشلی بھی سپورٹ کر لیتے ہیں، آپ کے آئیڈیا پہ ڈسکس بھی کر لیتے ہیں. کافی ساری یونیورسٹیز اس پہ کام بھی کر رہی ہیں. اور کچھ اب جو گزشتہ حکومت تھی ان کا کامیاب نوجوان پروگرام تھا، اس حالیہ حکومت نے بھی کچھ اس طرح کے پروگرامز اپنے لانچ کرنے کے لیے ان کی پالیسی میکنگ چل رہی ہے. کل میری بات ہو رہی تھی منسٹر آف فائنانس میں، تو ان سے میں نے پوچھی تھی یہ بات، تو اس طرح کی بھی پالیسی میکنگ کے اندر ہے. تو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت بھی کچھ نوجوانوں کے لیے روزگار کے اور قرض کے پروگرام یہ لوگ شروع کریں گے کہ آپ اپنا آئیڈیا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم اس پہ مل کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. دوسری بات جو ہے پاکستان کے اندر وہ اسکل ڈیولپمنٹ کی ہے. جو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا، جو پریکٹیکل لوگ ہیں کہ اچھا واجد صاحب، میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا. یہ بتائیے کہ اس میں جو ہم اپنی سوسائٹی میں، پاکستانی معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کو، بچوں کو انکریج کرنے کا کلچر نہیں ہے. ان کے آئیڈیاز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں اس طرف نہیں جانا، یہ خطرات ہیں، نہیں ادھر نہ جاؤ، یہ جو لائن میں نے متعین کر دی ہے، جو والد صاحب نے کہہ دیا ہے، اسی طرف آپ نے رہنا ہے. تو یہ کیا ہمارے کلچر میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جی بہت زیادہ. یہ بالکل آپ نے صحیح نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. پاکستان میں یہ بہت بڑا ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے. میں اسے المیہ ہی کہوں گا کہ جو بچے جب وہ اپنے خواب لے کے اپنے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں تو انہیں ڈسکریج کیا جاتا ہے، سوسائٹی میں جاتے ہیں انہیں ڈسکریج کیا جاتا ہے. اب ہونا کیا چاہیے کہ ہم لوگ جس طرح مغرب کے اندر ایک اچھی انہوں نے اس بات کی ایک راہ ڈالی ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس کی اجازت ہوتی ہے، سوسائٹی بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، گورنمنٹس بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، اور آپ کی فیملی بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے خاص ٹیلنٹ رکھا ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کو نکھار سکتا ہے. ہمارے ہاں اس چیز کا بہت فقدان ہے. اس میں کچھ فائنینشیل بیریئرز بھی ہوتے ہیں، کچھ سوشل بیریئرز ہوتے ہیں فیملیز کے، کچھ کلچرل بیریئرز ہوتے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے وہ تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. اچھا واسی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ انٹرپرینیورشپ کا جو کانسیپٹ ہے، اس میں اسکل ڈیولپمنٹ یا اسکل بیسڈ ایجوکیشن کتنی ضروری ہے اس کے لیے؟ پاشا صاحب، بات ہی سارے اسکلس کی ہے. ہمارے ہاں فقدان ہی اسکلس کا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس یا ہمارا نوجوان یہ خواب کے ساتھ تو ہیں لیکن اسکلز ان میں تھوڑی سی کم ہوتی ہیں. اب ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ بچوں میں اسکلز، جس میں کمیونیکیشن اسکلز آپ کی بہت امپورٹنٹ ہیں، جس میں ان کی پرسنالٹی کی گرومنگ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کا فوکس ہونا، ٹائم مینجمنٹ ان کے لیے، کاسٹ مینجمنٹ ان کے لیے، کوالٹی مینجمنٹ ان کے لیے، ان اسکلس کے اوپر کام کیا جائے. اچھا، اب جو کام وہ کرنا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈرائیونگ کا شوق رکھتا ہے، یا اسے اگر کوئی گاڑی چلانے کا شوق ہے، تو ان سکلز کے اوپر ہمیں باقاعدہ یعنی اس کے لیے ادارے موجود ہونے چاہیے جو کہ انہیں وہ سکلز سکھائیں. اگر کوئی شخص جو ہے کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے ہمارے پاس پریکٹیکل ادارے ہونے چاہیے کہ جو ان سے چھوٹے چھوٹے سے پروجیکٹس کروائیں،
اور ان کی جو مہارت ہے، جو فنی مہارت ہے اس اپنی رسپیکٹیو فیلڈ کے اندر، اس کو بڑھایا جائے۔ واصف صاحب، آپ سے گفتگو کر کے بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے، اور ہم تو اس بات چیت کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت محدود ہے، تو اس لیے اس پروگرام کی ہم کلوزنگ کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین، آج یقیناً آپ نے ہماری گفتگو سے کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہوگا، اور اسی کے ساتھ تعلیم سب کے لیے یہ جو پروگرام ہے ہم اس سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ویب ٹی وی جو ہے وہاں پر آپ اس پروگرام کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس سے ہمیں اپنے پروگرام کا جو کانٹینٹ ہے اس کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اسی کے ساتھ فیصل کمال پاشا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔